अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसद दिल का बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह दो तरह के होते हैं। एक वो गुनाह जो गुनाह होता है, कोई बुरा काम जो बंदा करता है उसको बतौर गुनाह लिख लिया जाता है। दूसरा वो गुनाह होता है जो नेकियों को भी साफ कर देता है, यानी जो नेकियां आपने कर रखी हैं उनको भी मिटा देता है। हसद ऐसा गुनाह है जो नेकियां आपने कर रखी होती हैं उनको भी साफ कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम में पिछली उम्मतों की बुराइयां बढ़ती जाएंगी। हसद और बोग्ज भी पिछली उम्मतों में होता था, ये भी तुम में होगा, और ये बीमारियां मूंड देने वाली हैं, यानी तुम्हारे दीन को मूंड देंगी, साफ कर देंगी। मूंडने का मतलब होता है जैसे आप देखें ना, बाल मूंड दिए जाते हैं, साफ कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो बीमारियां हैं जो पिछली उम्मत से हमारे अंदर आई हैं, ये हमारे दीन को मोड़ देंगी, दीन का सफाया कर देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हसद का जिक्र फरमाया है। हसद और बुग़्ज़ भी ऐसी बीमारियां हैं जो दीन को साफ कर देंगी, यानी कि दीन बंदे का मिट जाएगा, लिहाजा हालत ऐसी हो जाएगी कि बंदे के पास दीन ही नहीं रहेगा। यानी हसद ऐसी बुराई है जो दीन को भी चूस लेती है। अपने हसद को कंट्रोल करें, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को कंट्रोल करें, उनको सबक दें कि हसद इतनी बड़ी बीमारी है, बड़ी बुराई है, इससे दूर रहें। जिक्र में मसरूफ रखें अपने आप को, फजूल बातें ना करें, सूरह फलक और सूरह नास ज़्यादा पढ़ें। हसद से कत्ल, चोरी, डाका, इज्जत पर हमला, नाजायज़ मुकदमात, इल्ज़ामात, ग़ीबतें, चुगलियाँ, बहतान, ये सब होते हैं। हसद बहुत गलत चीज़ है, लेकिन रश्क अच्छी चीज़ है। रश्क क्या होता है कि किसी को नेक काम देखते हुए दिल करे कि मैं भी वो काम करूं, लेकिन उसको दुआ दे के कि अल्लाह ताला उसके काम में उसे इज्जत दे, बरकत दे, और मुझे भी ऐसा नेक काम करने वाला बनाए ताकि मैं भी अल्लाह के हजूर शुक्रगुजार हो सकूं। ये होता है रशक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रश्क जो है वो दो चीज़ों पर किया जा सकता है। यानी पहली बात फरमाई कि जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया है और वो माल अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है, उसको देख के बंदा दिल में सोचे कि काश मुझे भी माल मिलता और मैं भी अल्लाह की राह में खर्च करता रहता, और इस तरह अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे भी अता फरमा ताकि मैं भी तेरी राह में खर्च करता रहूं जिस तरह वो खर्च कर रहा है। इसी तरह दूसरी बात फरमाई इल्म, जिसको अल्लाह ताला इल्म अता फरमाता है और वो लोगों को नेकी की तरफ बुलाता रहता है, तो इसकी तरफ बंदे का दिल करे तो इसको भी रश्क कहते हैं। तो इस तरह का रश्क पैदा हो तो बंदा अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह मुझे भी इल्म अता फरमा ताकि मैं भी लोगों को दीन की तरफ बुलाऊं, तुझ तेरे करीब लाऊं और तेरे यहाँ मैं उसका अजर पाऊं। तो ये अच्छी बातें हैं। इस तरह से याद रखें कि दीन जो हमारा है वो हमारे पास, हमने ही आगे उसको पहुंचाना है, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों पर दी है।
جو جو اس کا علم حاصل کریں اور پھر آگے اس کو پہنچاتے رہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں وہ کام جو دین کے اندر اجر و ثواب والا ہے، اس میں سب سے بڑا اجر و ثواب والا یہی کام ہے کہ آپ اللہ کی باتوں کو آگے پہنچائیں۔ پہلے اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں، پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت بات ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب آپ علم سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، پھر اس کو آگے پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ جب آپ بات کو آگے پہنچانے والے بن جائیں تو اس وقت آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آپ کی طرح کا علم رکھنے والے ہوتے ہوں گے، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ علم رکھنے والے بھی آپس میں حسد کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں اگر 2 امام ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ کوئی قسمت والے اچھے ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی آپس میں حسد کرتے ہیں۔ 2 مولوی صاحبان ہوں جو بڑے بزرگ ہوں، اور یا 2 بہت بڑے بزرگان دین ہوں، وہ بھی اگر ایک جگہ ان کو بٹھا دیں تو وہ بھی آپس میں یہ حسد پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ بات، متقی لوگ ہوتے ہیں جن میں حسد نہیں ہوتا، ورنہ یہ حسد بندوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے حسد جو ہے اس کو آپ نے نکال باہر پھینکنا ہے، اور جب بھی حسد کا خیال آئے، کسی کی چیز دیکھ کر، کسی کی نعمت دیکھ کر، کسی کا علم دیکھ کر، تو آپ تبارک اللہ پڑھیں کہ اللہ اس کو برکت دے، اس کے لیے اللہ اس کو اور بڑھا دے، تاکہ جو نفس میں غلط خیال شیطان نے پیدا کیا ہے اس کو اور زیادہ اس کو خراب کرے شیطان کو، کہ تو کہتا ہے اس کو جو اللہ نے دیا ہے اس سے چھن جائے، میں تو دعا کروں گا اللہ اس کو اور زیادہ دے۔ تو اس طرح آپ شیطان کو، جب آپ اس طرح کا رویہ اپنائیں گے تو شیطان آپ کی طرف رجوع پھر نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہوشیار ہو گیا ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے، اگر اب میں اس کو اس طرف ورگلاؤں گا تو یہ دوسرے بندے کو دعا ہی دے گا، اور برکت کی دعا کیا پتہ وہ وقت قبولیت کا ہو، اللہ قبول کر لے، اور اس کا جس کے لیے میں حسد کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کا تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ مرتبہ بلند کر دے، دنیا کی وہ نعمتیں، آخرت کی نعمتیں اس کو اور عطا فرما دے۔ تو شیطان پھر جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ورگلائے گا۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ جس کے بارے میں حسد پیدا ہو اس کو دعا دے دیں، اس کے لیے برکت کی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اس کو وہ نعمت جو دی ہے اس کو اور بڑھا کے اس میں اور اچھا عطا فرمائے، اور اس میں اپنی رضا عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے، تاکہ وہ جو نعمتیں اللہ نے بندوں کو دی ہیں وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر لیں۔ اگر کوئی شخص حسد کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ نقصان نظر آتا ہے کہ آپ کو اس نے تعویذ دھاگے کر دیے ہیں، کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی شیطانی کوئی ٹونے کر دیے ہیں، کوئی ایسے کے کام کر دیے ہیں اس نے، یا کوئی آپ پر خام خواہ کے مقدمات قائم کر دیے ہیں، یا الزامات لگا کر آپ کی بے عزتی اور توہین کر دی ہے، یا آپ پر غیبت، چغلیاں اور ایسی چیزیں لگا کے آپ کو معاشرے میں خراب کیا ہوا ہے، تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ یا اللہ، اس بندے نے جو میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ نقصان جو حسد کی وجہ سے، تو خوب جانتا ہے، میں اس معاملے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، بس تو ہی جو ہے نا مجھے اس کے ظلم سے بچا، اور اپنی رحمت رضا میں مجھے پناہ عطا فرما۔ بس اتنا آپ کہہ دیں،
پھر اللہ تعالیٰ کا نام ہے منتقم، منتقم یعنی انتقام لینے والا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ اس سے کیسے انتقام لیتا ہے، اور پھر اس کا کباڑہ کیسے ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کی سختی کیسے ہوتی ہے، کیونکہ انا بطشا ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر دیکھیں اس کے اوپر اللہ کی پکڑ آئے گی، اور پھر دیکھیں اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے حسد جو ہے اس نے ہمارے معاشرے میں بہت ساری خوشیوں کو روک رکھا ہے، ہمارے اتحاد و اتفاق میں بھی اس نے دراڑ ڈال دی ہے، ہمارے باہمی تعاون اور یگانگت کا تو جنازہ ہی نکال دیا ہے۔ حسد کو دور کریں، اتفاق اتحاد کو قریب لائیں، تاکہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، جس طرح اللہ نے فرمایا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، ایک ہو جاؤ۔ جب بھی مسلم، آپ کو پتہ ہے مسلم جب ایک ہوتے ہیں تو اس وقت پوری دنیا ان سے ڈرتی ہے، پوری دنیا ان کے قبضے میں آ جاتی ہے، اور جب یہ آپس میں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں جس طرح کہ اب نظر آ رہا ہے، تو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس میں حسد کا بھی بڑا اس میں عنصر شامل ہے۔ حسد کو نکال کر آپس میں اتفاق و اتحاد لائیں، تاکہ ہمارا جو یعنی اسلامی جو تشخص ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، وہ پوری دنیا میں طاقت بن کر ابھرے، اور اللہ کی رحمت سے اسلام کا غلبہ دنیا میں قائم کر دے۔ آمین۔ ایسا ہو سکتا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، جو ملک کے اندر حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں، سب سے بڑی حسد کرنے والی یہی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اسلام کا نظام لانے والا آئے تو یہی حکومت ہی ہوتی ہے جو حسد کرتی ہے، تو یہ چاہتی ہے کہ یہ اسلامی نظام آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم تو بیچ میں جو ٹکی مارتے ہیں، جو بیچ میں غبن کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو پروجیکٹ میں جو ہم شو کچھ کرتے ہیں، اور اس کا مال کچھ اور ہوتا ہے جو ہماری جیبوں میں آتا ہے۔ شو 5 ملین کیا اور کام 2 ملین کا ہوتا ہے، 3 ملین اپنے پیٹ میں جاتا ہے، تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ لوگ جو حکومت کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو یہ ایسا کام نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ حسد کرتے ہیں کہ اسلام کا قانون آیا تو ہمارا کیا بنے گا، جبکہ یہ کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اور پھر بھی دیکھیں حالت کیسی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ نظام جو کہ یہ جو سود کا نظام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 دفعہ زنا کرے تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اس کا، یہ جو ہے یہ جو اپنا سود کا جو کام ہے، اتنا بڑا، ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے اس کا۔ تو یہ کون ہے جو کروا رہے ہیں؟ دیکھیں پھر یہ ساری جو حکومتیں چل چکی ہیں، یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیسی مطلب گناہ کمائے انہوں نے، خود سوچیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ اس وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت جو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے۔ جیسے جنگ کرنا چھوٹی بات تو نہیں ہوتی، لڑائی کرنا ایک عام بات ہے، جنگ کرنا تو یہ اپنا سود کا کام جو ہے یہ کروانا، ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے تو دشمن ہیں، تو اسلام تو کیسے لائیں گے؟ تو اس لیے یہ ان کے ہوتے ہوئے ان کو تو ختم کرنا پڑے گا، تو پھر آئے گا اسلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی طاقت سے یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ حکومتیں جو ہیں وہ آپ کو اسلامی قانون لانے میں معاون نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو آپ کو کوشش کریں گی کہ دبائیں اور
حسد ان کے اندر ہوتا ہے کہ اگر یہ آ گئے تو ہمارا کباڑا ہو جائے گا ہمارے سارے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو پھر وہ نظام کو قائم کر دیتا ہے، اور یہ ہونا ہے، اسلام کا نظام قائم ہونا ہے انشاءاللہ. آپ کوشش کریں حسد سے پاک ہوتے جائیں، ہر بندہ ایسا ہوتا جائے، دیکھیں پھر کتنے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور سارا معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ دیکھیں کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو اللہ کے حکم سے نہ ہو، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد جب اس کی رسی جو ہے نا وہ بڑی چھوٹ دینے والی ہے، ڈھیل دینے والی ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے نا پھر ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر یہ سب جو ہے نا ان کی ایسی تیسی پھر جاتی ہے. یہ اللہ جو چاہتا ہے پھر وہ کرتا ہے. آپ دیکھیں نا اس میں سب سے بڑی بات جو ہے آپ دیکھیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو، ما فضل اللہ، کہ اللہ نے جس کو فضل دیا، بڑائی دی، بہی بعدکم علی بعد، تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر اللہ نے بڑائی دی ہے فضل میں، یعنی اللہ نے کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کو زیادہ اولاد دے دی، کسی کے اوپر کرم کر دیا، کسی پہ زیادہ، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. تم اس کی آرزو نہ کرو، اس کے پیچھے نہ پڑو. یہ جو ہے نا تقسیم اللہ نے خود کی ہے، تم نے اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے. تو یہ آیت جو ہے حسد کو مٹانے والی ہے. تو یہ دیکھیں نا سورۃ نساء کی آیت نمبر 32، یہ حسد کو مٹانے والی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، بس اور تم تمنا نہ کرو، خیال نہ کرو، لالچ نہ کرو اور آرزو نہ کرو، ما فضل اللہ بہی بعدکم علی بعد، کہ بعضوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہے. تو آپ نے نہیں سوچنا ان کے پاس اس کو کیوں دیا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ تو مالک ہے، ہم تو غلام ہیں. غلام اللہ کے اوپر تو ایسی باتیں نہیں کرتا، وہ تو اپنا ایمان ضائع کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک مختار ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ اگر آپ اللہ کی بات پر یہ کہیں کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، یہ تقسیم اس کی ٹھیک نہیں یا اس طرح، تو پھر آپ تو ایمان گیا، آپ اسلام پہ نہ رہے، پھر ختم ہو گیا، ایمان ہی گیا، اسلام ہی گیا، سب کچھ ختم. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تمنا نہ کرو، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اللہ خود جانتا ہے کہ وہ کس کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. تو اس آیت کے مطابق حسد بالکل ختم ہو گیا، حسد کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ یہ آپ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تمنا ہی نہیں کرنی. کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، وہ اللہ کو پتہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، زیادہ آپ نے سوچنا اس کے بارے میں نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے بڑائی دی ہے تو آپ نے آرزو نہیں کرنی اس کی. اس لیے یہ فضیلت جو ہے اللہ نے دی ہے، آپ نے اس کی ہوس نہیں کرنی، اس کا لالچ نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے آگے اسی آیت میں، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، جو مرد ہے نا بندے، جتنا وہ کمائیں گے اللہ اتنا ان کو دے گا. اب یہ کمائی جو ہے، یہ کمائی آپ کے اعمال ہے، آپ کا ایمان ہے، جو آپ یہاں دنیا سے لے جائیں گے. جتنا آپ کما کے لے جائیں گے اللہ آپ کو دے دے گا وہاں. آگے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اور جو عورتیں کمائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دے گا. جو عورتیں کمائیں گی، جو اپنے نیک اعمال ان کے ہوں گے وہ بھی اپنے ساتھ لے جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کر دے گا. جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہی عطا کر دے گا. اللہ فرماتا ہے آپ نے جو کام کرنا ہے نا وہ یہ ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ،
اور سوال کرو، مانگو اللہ سے، من فضل ہی، اس کے فضل سے۔ آپ اللہ کے فضل سے مانگتے رہو، اس سے مانگتے رہو۔ ان اللہ بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جب وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ کچھ مانگ رہے ہیں تو آپ کو ضرور دے گا۔ تو آپ اللہ کے فضل سے سوال کرو، اور آپ کسی کو اللہ نے تھوڑا دیا، بڑا دیا، زیادہ دیا، اس پہ آپ بات نہ کرو۔ اگر آپ کو چاہیے، مال چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، اللہ سے التجا کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل سے سوال کرو، مانگو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن یہ نہیں کرنا کہ آرزو کرو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں زیادہ دیا، مجھے کم دیا، یا اس کا بھی ضائع ہو جائے، وہ چھن جائے اس سے۔ یہ حوث نہیں کرنی، لالچ نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی کے بارے میں جلنا ہے۔ یہ آپ نے اپنے آپ کو سکون میں رکھنا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو اللہ سے آپ سوال کرو، مانگو، دے گا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، بس تم سوال کرو، اور سوال کرو من فضل، اللہ کے فضل سے آپ کو ملے گا۔ سوال تو کرو۔ اس لیے جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے پاس سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ کینہ بغض کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، حسد سے کچھ نہیں ملے گا۔ حسد کرنے والے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، ان کی طرف پھر نہیں آتی۔ حسد کرنے والے کی خیر بند ہو جاتی ہے، ان کو خیر سکون تو ملتا ہی نہیں ہے پھر۔ اس لیے نعمتیں ان کے پاس ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ یہ جو حاسد جو ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں واپس لینا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس آیت میں، سورہ نساء کی 32 نمبر آیت میں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس کی تمنا نہ کرو، خیال نہ کرو، آرزو نہ کرو کہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے۔ لالچ نہ کرو، اس کو جتنا اللہ نے دینا تھا دے دیا۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ تو یہ بات ہے، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی کہ اس کو کیوں دیا زیادہ تو مجھے کم دیا، تو یہ باتیں نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ دیتا ہے نا تو پھر آزماتا بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے نا تو پھر آزماتا بھی ہے، کیونکہ ہے تو سب کچھ اللہ کا۔ اس لیے اب سورہ فجر کی آیت نمبر 15 دیکھیں نا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس جو انسان ہے، إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اس کو آزمائے، رَبُّهُ، اس کا رب، پس جب اس کا رب اس کو آزمائے، یعنی رب تعالیٰ بندے کو جب آزمائے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دے، وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمت دے، فَيَقُولُ، تو بندہ کہتا ہے، ربی، میرا رب، اکرمن، اللہ نے مجھے عزت دی۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، سب کچھ دے، تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ نے بڑی مجھے عزت دی، کیونکہ اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئیں۔ جو چاہتا تھا نا بندہ، اس کی یہ بھی چیز مل جائے، وہ بھی مل جائے، ہر چیز مل گئی، کیونکہ اس کو اللہ نے دے دیا۔ جب ساری چیزیں اس کو مل گئی نا، تو پھر وہ کہتا ہے، جب سب کچھ مل گیا پھر وہ خوش ہو گیا، بھئی سب کچھ اب مل گیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اب تجھے مل گیا نا، ذرا میں واپس لیتا ہوں نا، تو پھر دیکھتا ہوں کہ تو کتنا صبر کرتا ہے، تو پھر آزمائش شروع ہوتی ہے بندے کی، اس طرح سے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ پھر بندہ کیا ہوتا ہے، دنیاوی لذتوں میں آ جاتا ہے،
چسکے لیتا ہے دنیا کے خواہشوں کے، فیشن کے، شو بازی کے اور دکھاوے کے، دوسروں کو شو کرنا دکھانا، میں بڑی چیز ہوں، میری دیکھو جی ہوا مارتا ہے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں دیکھیں، اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ کیا کرتا ہے، ظاہری دنیا، یعنی وہ صرف دنیاوی زندگی میں جو اس کو ظاہری طور پر نظر آتا ہے، بس پھر وہی اس کو نظر آتا ہے تو اس کو شو کرتا ہے، دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت سے یہ لوگ بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نا، دیتا ہے، پھر یہ دنیا کی طرف تو ان کا رجحان ہوتا ہے، شو بازی اور ہوا خوری، فخر و غرور، تکبر، اور دنیا میں یہ سب ان کو پھر ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور وہ آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، پھر آخرت سے یہ غافل ہو جاتے ہیں، ان کو پھر پتہ نہیں چلتا بھی میں دنیا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پھر وہ جو دیا ہوتا ہے پھر واپس لینا شروع کرتا ہے۔ پھر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے وہ میں تو بڑا عزت والا تھا، میں بس ذلت میں ڈولا گیا، اللہ تعالیٰ پھر وہ اللہ کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے، جب اللہ کی شکایتیں کرے گا بندہ تو پھر وہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں پائے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر مصیبت آ گئی، میری تباہی پھر گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں بھی ارشاد ہے۔ تو یہ پھر بندہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں اس میں آتی ہیں، تو بندہ جو ہے نا پھر دیکھیں اسی سورہ فجر کی اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، پھر اس کو قادرہ کا مطلب اس کو اندازے سے پھر دیتا ہے، علیہ رزق، پھر اس کو رزق جو ملتا ہے نا تو اس کا رزق پھر اندازے سے ملتا ہے، یعنی تھوڑا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کم کر دیتا ہے، تو اندازے سے، یعنی تھوڑا بہت وہ جو پہلے بے بہا مل رہا تھا نا، زیادہ مل رہا تھا، اب وہ کم ہو گیا، اب اس کو رزق تھوڑا ملنا شروع ہو گیا۔ پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ فَيَقُولُ، پھر وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اہانن، مجھے تو ذلیل کر دیا، میرے رب نے تو میری عزت نہیں رکھی، میرا تو بیڑا غرق کر دیا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے بندہ پھر، یعنی بندہ جو ہے نا پھر ناشکرہ ہو جاتا ہے، اللہ کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سورہ فجر کی آیت ہے 16 نمبر، یعنی مقصد ہے اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے نا تو پھر وہ جو ہے نا دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو بھی آزماتا ہے، جس کو کم ملتا ہے اس کو بھی آزمایا جاتا ہے کہ تھوڑے میں وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جس کو زیادہ دیتا ہے کیا وہ زیادہ لے کر شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، لیکن ہمیں جو ہے حکم ہے کہ ہم نے جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے بس ہم نے اللہ کی تقسیم پر خوش ہونا ہے، اور اگر ہمیں چاہیے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، زیادہ عطا فرمائے، تو پھر اللہ تعالی ہمیں زیادہ عطا فرمائے گا، لیکن ہمیں سوال کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ سے سوال کرو، مانگو، تو پھر آپ مانگو گے۔ مانگنے کا طریقہ سوچو، کیونکہ دعا کرتا ہے نا بندہ، بعض اوقات دعا ہم کرتے ہیں، ہم تو ایسے کہتے ہیں ہمیں یہ اللہ دے دے، یعنی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں جیسے استغفر اللہ نعوذ باللہ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دے، یہ ہمیں دے، یہ اس طرح دوسرے لفظوں میں اللہ کو استغفر اللہ حکم چلا رہے ہوتے ہیں اللہ پہ۔ اس طرح کی دعا اکثر میں نے دیکھا ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ ہمیں دے دے یا اللہ ہمیں دے، یعنی ایسے۔ وہ اس طرح تھوڑا ہوتا ہے، اللہ کے پاس دعا مانگنی ہے تو فقیر بن کے جاؤ، بھکاری بن کے جاؤ، اور ایسے جیسے ہوتا ہے نا فقیر بھکاری ہوتا ہے، جس طرح پتہ ہے وہ اس طرح کی حالت میں جاؤ کہ آنسو ہوں آنکھوں میں، اور اندر سے دل جو ہے وہ جو ہے عاجزی انکساری ہو اس میں، اور اس طرح کے الفاظ نکلیں کہ وہ ادب اور احترام کے ہوں، اور اس میں جو ہے نا جیسے وہ ایک پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے،
میں تو ایک ادنا سا وہ ہوں، اپنی اسی حیثیت کے مطابق اللہ کے سامنے زبان کھولے بندہ، ادب سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ لیکن کوشش کریں دعا میں بھی آداب کا خیال رکھیں اور احساس کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں ضرور کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔